वेलकम टू कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यूम स्याह दिन हक़ खुदरादियत से महरूम मजलूम कश्मीरी मुजाहिदीन और अवाम की तंजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के सिलसिले में पाकिस्तान में पहली बार कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत और हकूक़ की बालादस्ती के सिलसिले में ऐवान बाला तक आवाज़ पहुँचाने में अपनी सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने में कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल मसरूफ़ अमल है। इस सिलसिले में इदारे कश्मीर न्यूज चैनल की सहाफ़ती इंतजामिया कश्मीर की आज़ादी और हक़ खुदरादियत के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियात जिनमें अदलिया के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी के साथ दीगर इदारों के सरबराहान के इंटरव्यूज पैगामात के जरिए कश्मीरी अवाम की हौसला अफजाई फ्राहम की जाती है। कश्मीर स्पेशल सीनियर सहाफ़ी शेख अजीजुर रहमान की क़यादत में पहला यूट्यूब फेसबुक न्यूज चैनल होने का एजाज रखता है। इदारे की इंतजामिया को कराची से खैबर तक पाकिस्तान की अहम शख्सियात के इंटरव्यूज करने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान की अदालतों के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, रुकन कौमी और सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, बिजनेस कम्युनिटी से लेकर दीगर शख्सियात के इंटरव्यूज करने का फख्र हासिल है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। शेख अजीजुर रहमान, Joint Secretary, Journalist Association of Pakistan, Islamabad. For further information, contact Kashmir News Channel Digital 0325 8257 381 0346 8682 037. आपका मेज़बान शेख अजीजुर रहमान। हमारा मौजू है अदल और इंसाफ, अदलिया को कैसे फहाल और आज़ाद कराया जाए। इस मौजू को आगे लेकर चलने के लिए आज हमारी मेहमान माहिर कानून हाई कोर्ट ताबिश फारूक साहिबा हमारी नशिस्त का हिस्सा है। अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? मैडम, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और यहाँ? मेरा ताल्लुक जो है वो बेसिकली रावला कोट पुंछ से है। मेरा छोटा सा एक गांव है मंग थोराड़ के नाम से, तो मैं थोराड़ से हूँ और मैं इस पेशे में अरसा 10 साल से हूँ और हाई कोर्ट की लॉयर हूँ। मैडम, आप अपनी तालीमी पस मंज़र के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। देखिए, मैंने जो अपनी एजुकेशन ज़्यादातर मेरी कश्मीर की है। मैंने सेकेंड ईयर वहाँ से किया, ग्रेजुएशन मेरी यहाँ से है और उसके बाद मैंने LLB भी यहाँ इस्लामाबाद से की है, प्रैक्टिस भी यहाँ की है। आपको पता है कि कश्मीर में हमारा जो कल्चर है वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम मर्दों में काम करें। अभी तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है हमारी आने के बाद। कोई एजुकेशन है हमारी, उसके बाद प्रैक्टिस भी हमारी, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ज़्यादातर लोग इस फील्ड में आते नहीं हैं। तो अपने एरिए से मैं पहली खातून थी जिसने लॉ करके फिर प्रैक्टिस भी की है। मैडम, कश्मीर और पाकिस्तान की निज़ाम तालीम के बारे में आपका क्या राय है? क्या फ़र्क महसूस करती हैं? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लिटरेसी रेट आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर में जो है लिटरेसी रेट 90% आप कह सकते हैं कि है। हर घर में मास्टर्स डिग्री है, ग्रेजुएशन लोगों ने की हुई है, डबल मास्टर्स हैं, PhD है। लेकिन थोड़ा सा यह है कि हमारा जो कल्चर है हम काफ़ी पीछे हैं अभी। टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। आपको पता है कि कश्मीर में मोबाइल सर्विस नहीं है, तो हम टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर का दौर है, अभी कंप्यूटर सब्जेक्ट वहाँ भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें अभी मैं समझती हूँ कि काफ़ी हमें काम करना पड़ेगा। हमें वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ेंगी। हमें जो पुराने हमारे टीचर्स हैं, मेरी अपनी मदर जो हैं वो 45 ईयर्स उन्होंने पढ़ाया, अभी 2-3 मंथ्स पहले वो रिटायर हुई हैं। मैं समझती हूँ कि हमारे जो पुराने लोग हैं उन सबको रिटायर हो जाना चाहिए, नई यंग लॉट आनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई। देखने में यह है कि मौजूदा वक्त में तालीमी फुकदान का बड़ा पाया जाता है। 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम हैं। आपके हाल में फौरी लाएमल क्या होना चाहिए? देखें, 2.5 करोड़ जो लोग नहीं पढ़ रहे, ये पाकिस्तान की बात हम कर सकते हैं। कश्मीर में ऐसा ट्रेंड नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो
ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے, زیادہ تر لوگ ہمارے چلیے. پڑھے لکھے ہیں. پاکستان میں ایسا ہے کہ دور دراز علاقے ہیں, غربت بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, رجیم چینج کے بعد فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں دیا کہ لوگ جو ہے وہ معاشی طور پر مضبوط ہو سکیں, انہیں روزگار ملے. لٹریسی ریٹ پاکستان کا بہت کم ہے. جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ٹیچرز ٹھیک نہیں ہیں. ٹیچرز میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے, وہ پرانے دور کے لوگ ہیں. ینگ لاٹ آئے, ریفارمز ہوں سکولز میں. پنجاب کے کتنے سکولز ہیں, سندھ کی حالت آپ دیکھ لیں, بلوچستان کی حالت آپ دیکھ لیں. صرف اور صرف اگر کچھ جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ شہروں میں ہیں, دیہات کا بہت برا حال ہے. تو ان میں کام ہونا چاہیے, ریفارمز آنے چاہیے, ورکشاپس ہونی چاہیے, لوگوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. اپنے اپنے ایریے میں جا کے ایم پی ایز جو ہیں وہ کام کریں, لوگوں کو بتائیں کہ لٹریسی ریٹ ہمارا ہائی ہونا چاہیے. آپ شعبہ قانون سے کب اور کیسے منسلک ہیں؟ دیکھیے میں 2013 اور 12 میں نے LLB کے لیے ایڈمیشن لیا تھا. 15 کے اینڈ پہ ہمارا ایئر ختم ہوا. میں نے لاء کی ڈگری لے لی تھی. پھر 16 سے آن ورڈ آج تک پریکٹس کر رہی ہوں. میرے ایریے میں لٹریسی ریٹ کافی اچھا ہے. لائرز بہت کم تھے. ایک ہمارے ایریے کے لائر تھے, ان سے انسپائر ہو کے میں نے لاء کی سائٹ پہ آئی ہوں اور اپنے لوگوں کے لیے سرو کرنا چاہتی ہوں. تو اس وقت آپ کے استاد محترم کون تھے؟ میں نے پریکٹس یہاں سے سٹارٹ کی ہے. میں نے راولا کوٹ میں بھی تھوڑی سی پریکٹس کی تھی. وہاں پہ سردار جو ہیں شمشاد صاحب, ان کے ساتھ کام کیا. پھر میں میڈم شائستہ الطاف کی جونیئر بنی ہوں اور آج تک انہی کے آفس میں کام کر رہی ہوں, انڈیپینڈنٹ بھی کرتی ہوں. آپ نے کن مقدمات پر سب سے زیادہ پریکٹس کی اور آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ دیکھیں پریکٹس تو میں نے ہر ٹائپ کے کیسز کیے ہیں. آئی ایم آل راؤنڈر. کام آپ کو سارا آنا چاہیے. وہ آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو یہ ایک سبجیکٹ پکڑ لیتے ہیں. فیملی لاء پہ بہت کام کیا ہے, سول میں بہت کیا ہے, کرمنل بھی بہت کیا ہے, نارکوٹکس کا کام بھی بہت کیا ہے. ابھی تو عمران خان صاحب کے کیسز میں بھی ہم جاتے ہیں. سائفر کیس کا پورا ٹرائل دیکھا, توشہ خانہ 1 پورا ٹرائل دیکھا, توشہ خانہ 2 کا ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. القادر ٹرسٹ کیس میں جو ہے مجھے شاگردگی نصیب ہوئی سلمان صفدر صاحب کی. تو کام ماشاءاللہ بہت دیکھا ہے, بہت سیکھا ہے. آپ کے اپنے کلائنٹ کے مقدمات کے موقع پر ایک وکیل کے طور پر کیا ترجیحات ہوتی ہیں؟ میری ترجیحات یہ ہوتی ہیں کہ میں جتنی اپنے کلائنٹ کی ٹینشن کم کر سکوں میں اتنا اس کے اوپر کام کرتی ہوں. کیونکہ جو کلائنٹ آتا ہے وہ بیچارہ پریشان آتا ہے, اس کو بتانا میرا فرض ہے کہ ہمارا کیس بنتا ہے نہیں بنتا, ہمیں کتنا چانس ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں, اور ان کی پریشانی کم سے کم کرنے کی کوشش کرتی ہوں. کیونکہ کوئی بھی خوشی سے نہ ہاسپٹل جاتا ہے نہ کورٹ کچہری آتا ہے. میڈم آپ ایک لیڈی لوئر ہیں, کیریئر کے زمن میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہے یہ, یہاں پر ورک کرنا بہت مشکل ہے. لیکن راولپنڈی بار جو ہے وہ پاکستان کی تیسری بڑی بار ہے. بہت اچھا انوائرمنٹ انہوں نے ہمیں دیا. اس بار نے ایک ماں کا کردار ادا کیا. یہاں آ کے میں نے پروفیشنلزم جو ہوتا ہے وہ سیکھا ہے. کام یہاں کے جینیس لائرز کے ساتھ کیا ہے. لائرز ہمارے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنڈی بار میں لیجنڈز ہیں. سردار اسحاق صاحب کا چیمبر بھی میرے چیمبر کے ساتھ ہی ہے. آلدو جب ہم آئے تھے تو ان کا وہ تھوڑے بہت کیسز میں پریکٹس کے لیے آتے تھے کیونکہ وہ ویل چیئر پہ آتے تھے. کام یہاں کے سینئر لائرز کے سامنے کیا ہے, ان کے ساتھ کیا ہے, ان سے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ. میڈم سیاست اور وکالت کا تعلق پاکستان میں کیسا پایا جاتا ہے؟ دیکھیے سیاست اور وکالت ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہمارے ہر سال بار میں الیکشنز ہوتے ہیں, ہم یہاں سے سیکھتے ہیں سیاست. ابھی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہوں, پاکستان تحریک انصاف کی ورکر ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے کام کر رہی ہوں. جس طرح سے جو فسطائی جبر اس دور میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے 1.5 سال سے, مطلب کوئی قانون اس ملک کے اندر رہا ہی نہیں. جب آپ قانون نہیں رہا تو آپ کا انصاف سے یقین اٹھ جاتا ہے. اور پچھلے 1.5 سال سے آپ یقین کریں کہ چھوٹے سے چھوٹے کیسز میں بھی جب ہم جاتے ہیں جہاں ہمیں ریلیف ملنے کے چانسز 100% ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی ریلیف نہیں مل رہا. میڈم آج دن وکلا کے احتجاج اور عدالتی بائیکاٹ کے باعث دور دراز سے تعلق رکھنے والے آپ کے کلائنٹ کو مشکلات درپیش رہتی ہیں. آپ اس طرز عمل کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں کلائنٹس کے بالکل میں سمجھتی ہوں کہ کلائنٹس کا کام کا حرج ہوتا ہے، لیکن اگر بار اور بینچ ایک ساتھ نہیں چلیں گے تو حالات اسی طرح خراب ہوں گے. بار اگر سوچتی ہے کہ وہ بینچ کے ساتھ نہیں چلے گی اور معاملات ٹھیک ہوں گے تو ایسا نہیں ہو. اسی طرح اگر بینچ ججز اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لائرز کے مسائل کو نہیں سمجھیں گے تو حالات نہیں چل سکتے ہیں. دیکھیں گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، پہیوں کی طرح بار اور بینچ ہیں، دونوں چلیں گے تو گاڑی چلے گی، ادروائز نہیں چل سکتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ججز ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لائرز جو ہے وہ بینچ کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. ہمیں سٹینڈ لینا پڑتا ہے. کیوں؟ سٹینڈ اس لیے لینا پڑتا ہے کہ پاکستان کی جو حالات ہیں نا، جس نظام میں عدل نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، وہ اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. میں ایز اے لائر جب جاتی ہوں تو اپنی فائل کے اوپر پورا ورک کر کے جاتی ہوں. ججز صاحبان کو چاہیے کہ وہ ٹائم دیں، وہ ہمیں سنیں، سننے کے بعد عدل کریں. عدل میں انصاف کریں، کسی پارٹی کے پریشر میں نہ آئے. پارٹی نہ کہ اس کے دو کلائنٹس ہیں، دونوں پارٹیز ہیں، پارٹی اے پارٹی بی، تو کسی کے پریشر میں آ کے نہیں ہونا چاہیے. انصاف کو بکنا نہیں چاہیے، انصاف کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. انصاف ہو تو نظر بھی آئے کہ انصاف ہو آپ رہا کیا ہے. سمجھتی ہیں کہ آپ کے خیال میں پرویز مشرف نے عدلیہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی؟ بالکل، انہوں نے تو نظر بند کیا تھا، پھر تحریک چلی تھی، پھر عدلیہ کو آزاد کرایا گیا تھا، جمہوریت کے لیے تحریک چلی تھی اور وہ لائرز نہیں چلائی تھی. ابھی کل جو اشارہ دستور پر ہوا، ایک دفعہ پھر یہ ان لائرز کی موومنٹ دوبارہ سٹارٹ ہو رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. اس پر ہم آگے چلتے ہیں. میڈم، وکلا کی تحریک 2007 جس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں علی احمد کوٹ صاحب اور دیگر وکلا بھی شامل. جی بالکل. آپ کیا سمجھتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس تحریک سے عدلیہ میں خامیاں شروع ہوئی؟ اس تحریک سے نظام میں خامیاں نہیں شروع ہوئی. اس تحریک نے اس نظام کو للکارا ہے. جو 75 سالوں سے اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں، ان کو لائرز نے بتایا کہ آپ کی ایک لائن ہے. آپ نے نظر بند کیا ججز کو، آپ نے نظر بند کیا اس ملک کی جمہوریت کو، آپ نے سلب کی آزادی، آپ نے سلب کیے حقوق، تو لائرز ہی اٹھے تھے. یاد رکھنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تھی تو دو ہی لائرز تھے، ایک تھا گاندھی اور دوسرے تھے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے بر صغیر میں ایک مسئلے کو سمجھا کہ دو قومی نظریہ ہے، ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو لائرز کی جو سوچ ہوتی ہے وہ واسٹ ہوتی ہے بہت. میڈم، ماضی سے لے کر موجودہ وقت تک سیاستدان اور آرمی عدلیہ کے معاملات میں دخل اندازی کرتے چلے آئے. بالکل. آپ کے خیال میں عدلیہ سیاست کے بغیر ادھوری ہے؟ کیونکہ یہ تو عدل انصاف کا ادارہ ہے تو اس سے تو آزاد ہونا چاہیے. سیاست کے بغیر ادھوری ہے یا نہیں؟ سیاست کے بغیر ادھوری کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عدلیہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. عدلیہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور عدلیہ نے عدل کرنا ہے تو یہ نظام بہتر ہونا ہے. اگر عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چلے گی تو ملک اسی طرح ٹوٹے گا جس طرح بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا. جب ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہوتی، جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ عوام کا راج ہو. عوام کا راج تب ہوتا ہے کہ عوام اپنے ریپریزنٹیٹیو آگے کرتے ہیں، وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں انہیں. اب دیکھیں ایک گروہ ہے، گروہ کا ایک سردار ہوگا نا، اسی طرح عوام اپنے اپنے سرداروں کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے آگے بھیجتے ہیں. اگر آپ کسی گروہ کے سردار کو نہیں مانیں گے تو وہ گروہ آپ سے بغاوت ہی کرے گا. میڈم، یہ آئین کیا ہے؟ آئین کسی ملک کے لیے وہ ضابطہ اخلاق طے کرتا ہے کہ اس ملک نے کیسے چلنا ہے. آئین کے اندر تمام ادارے آتے ہیں، آئین کے اندر آپ کے ملک کے تمام لوگ آتے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہوں، ذات پات رنگ نسل جو بھی ہو. آئین آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے کیسے ورک کرنا ہے. آئین بتاتا ہے کہ اداروں نے اپنی ڈومین میں کیسے رہنا ہے. آئین بتاتا ہے کہ آپ جس ملک کے شہری ہیں آپ نے کیسے رہنا ہے، اس ملک کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے. تو آئین ایک ہمیں ضابطۂ حیات دیتا ہے اس ایریے کے اندر رہنے کے لیے. آئین یہ نہیں ہے کہ ایک ادارہ دوسرے کے اوپر چڑھائی کرے گا، دوسرا ادارہ تیسرے کے اوپر چڑھائی کرے گا. یاد رکھیں کہ ملک تب بنتا ہے جب تمام ادارے اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں. اگر اپنی ڈومین سے باہر نکلیں گے تو آپ کے نظام میں بگاڑ پیدا ہوگا. میڈم، ماضی سے لے کر موجودہ وقت تک جو بھی حکومت پاکستان میں مسلط ہوئی، اس نے پارلیمنٹ کے ذریعے آئین اور
में तरमीम की, नए कानून साजी की अपने ذاتی मफादात के लिए। देखें, आइन में होनी चाहिए अमेंडमेंट, हम्म, आइन में हालात के मुताबिक अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, जी, लेकिन ये नहीं कि वो किसी एक ग्रोह को जो है वो सेफ साइड करे और दूसरे को दीवार के साथ लगा ले। आइन ये नहीं कहता, अमेंडमेंट्स ये नहीं कहती। हमारे कानून में रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये जरूरत है वक्त की। टेक्नोलॉजी का दौर है, जिस तरह से दुनिया डेवलप कर रही है उसी तरह से लॉ को भी डेवलप करना है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई के लिए आइन और कानून का मजाक नहीं होना चाहिए। मैडम, आपके ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम कैसे पास हुई और इसके असरात क्या हैं? 26वीं आईनी तरमीम उस पार्लियामेंट में ने पास की कि जो खुद फॉर्म 47 पे है, वो पार्लियामेंट जो इलिजिटिमेट है, ये लिजिटिमेट पार्लियामेंट नहीं है। 8 फेब को पूरी दुनिया ने देखा कि जो ज्यादा वोट पड़ा वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पड़ा। तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर विक्ट्री पाकिस्तान तरीके इंसाफ की थी। फिर नेक्स्ट डे एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जो कि फेक है, फैब्रिकेटेड है, फ्रॉड के ऊपर बनी हुई है। फॉर्म 47 की हुकूमत है। जब लोगों ने उनको मैंडेट दिया नहीं तो वो लोगों के मैंडेट का किस तरह से उसकी हिफाजत कर सकते हैं, वो लोगों के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं। लोगों ने उनको चुना ही नहीं। आपने देखा 75 सालों में इनकी ही बारियां लगी रही हैं। इन्होंने इस मुल्क को जो है पॉवर्टी लाइन नीचे ही करते गए। सिर्फ अपनी इनकी जो जायदादें हैं वो बढ़ती चली गई। पाकिस्तान का जो खजाना था वो खाली ही रहा। लोगों ने इनको मैंडेट नहीं दिया। ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, जब लोग हकीकी लोग उसमें बैठे ही नहीं। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सपोर्ट अभी नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जिसको मैंडेट मिला था वो गवर्नमेंट में आते तो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हमारी अदलिया के ऊपर अटैक ना होता, हमारे रूल ऑफ लॉ के ऊपर अटैक ना होता, हमारी जमहूरियत के ऊपर अटैक ना होता, मेरी और आपकी आज़ादी के ऊपर अटैक ना होता। उसके बाद पी का एक्ट बनाया गया, उससे हमारी जुबान बंदियां की गई। तो ला ये नहीं कहता, आइन हमें ये नहीं कहता कि एक दूसरे को खामोश करा दो। मैडम, इस तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेटर आमिर खान की सरबराही में चैलेंज किया है। गुज़िश्ता रोज जीत चौक पर इसके खिलाफ एहतजाज भी किया गया। जी, आपके ख्याल में और आपके तजर्बात की रोशनी में नतीजा क्या होगा? देखें, आइन हमें प्रोटेस्ट का राइट देता है, देते हैं बेशक। पूरे पाकिस्तानियों को देता है। जी, हर किसी ने जो है प्रोटेस्ट का हक है, पुरअमन एहतजाज मेरा आपका हम सबका राइट है। लॉयर्स ने कल वो अपना राइट अवेल किया है। अभी तो हम पुरअमन प्रोटेस्ट में, अगर खुदा ना करे कि हमारे पुरअमन प्रोटेस्ट को नहीं समझा जाता, 26वीं आईनी तरमीम जो हमने चैलेंज कर रखी है, अगर उसके ऊपर डिसीजन इंशाल्लाह हम समझते हैं कि इंसाफ होगा। हम अदालतों से हमेशा इंसाफ के लिए ही जाते हैं, उम्मीद भी रखते हैं, और इसी उम्मीद पे हम इंसाफ के लिए इन अदालतों के दरवाजे बार बार खटखटा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो मेरी और आपके हुकूक के खिलाफ है, वो हमने चैलेंज कर रखी है। और इंशाअल्लाह ताला 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स होगी। अगर नहीं होगी तो ये टकराव होगा। ये टकराव मुल्क के मफाद में नहीं है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है, गवर्नर राज आने वाला है पेशावर में, तो आप इस तर्ज अमल को किस निगाह से देखते हैं? देखें, ये तो वही बात होगी जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में बांग्लादेश टूटा, पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया। जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये कर रहे हैं, जो आप जेलों में देखें जाके, जो एक बाकायदा मुनज़्ज़म और प्लान तरीके से केपीके के साथ हो रहा है, उन लोगों के साथ हो रहा है। उनके बुजुर्ग यहाँ कैद व पाबंद सलासल हैं, उनकी 70 साल किसी की उम्र है, किसी की 80 साल उम्र है, 60 से सारे प्लस हैं। जुवेनाइल बच्चे उनके जो 18 से कम हैं, उनसे कोटे भरी हुई हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ गलत कर रहे हैं। ये एक गलत ट्रेंड सेट, ये एक ऐसी चिंगारी को हवा दे रहे हैं कि जिसमें पूरा मुल्क जल के राख हो जाएगा। मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर अगर आप केपीके इतना बड़ा सूबा है, पठान हमारी पहचान है, अगर उनके साथ आपने ऐसा रवैया रखना है, गवर्नर राज रख जाएगा। ये केपीके में सबने देखा कि गवर्नमेंट जो बनी वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है, लोगों ने उसको वोट किया है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव बेच चुके हैं। अगर आप उनको नहीं मानेंगे
تو وہ پٹھان قوم ہے. افغانستان میں بھی پٹھان تھے, امریکہ ہار گیا. پاکستان کو سوچنا چاہیے. میڈم پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا مستقبل کیا ہے آنے والے دنوں میں؟ پاکستان کا مستقبل پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. یہ سوال میں آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کرتی کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا فیوچر ہے. پاکستان کا کیا فیوچر ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ہے, یہ واحد جماعت ہے جسے پورے ملک میں سپورٹ حاصل ہے, ہر صوبے میں سپورٹ حاصل ہے. ایون ادروائز ہمارے کشمیر میں کتنے لوگ پاکستان کو, یہ پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں, عمران خان کو پسند کرتے ہیں, اس کے ویژن کو پسند کرتے ہیں, کیونکہ وہ کرپشن کے خلاف, کیونکہ وہ آزادی کی بات کرتا ہے, کیونکہ وہ سب کو لے کے چلتا ہے. وہ پٹھان بیلٹ سے ہے, لیکن کبھی اس نے نہیں کہا کہ میں پٹھان ہوں. وہ ہمیشہ کہتا ہے میرے پاکستانیوں. یہ جو لفظ ہے نا, میرے پاکستانیوں, یہ پاکستان کی اصل پہچان ہے. میڈم تاحیات نااہلی کیس میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو بڑا ریلیف ملا, آپ کے خیال میں عمران خان کو بھی کوئی بڑا ریلیف ملنے والا ہے؟ عمران خان کو ریلیف مل چکے ہیں. عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا, کیونکہ میں ان کیسز میں ایز اے لائر بھی جاتی ہوں. کوئی ایک کیس بھی پروسیکیوشن ثابت نہیں کر پائی آج تک عمران خان کے خلاف. ٹرائل کورٹ سے اپنی مرضی کا ڈیسیژن لیتے ہیں. ابھی ریسنٹ بات کر لیتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کی. القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو 14 سال سزا ہوئی, بشرا بی بی کو 7 سال سزا ہوئی. پہلے بشرا بی بی کی بات کر لیتی ہوں. ان کو کیوں سزا ہوئی؟ ان کا نام صرف ایز اے ٹرسٹی ہے, ایک پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں نہ آیا, نہ انہوں نے دیا, نہ انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ سائن کیا, کوئی تعلق نہیں ان کا. ان کو سزا دی گئی عمران خان کی وائف ہونے کے ناطے. عمران خان کو 14 سال سزا ہے. دیکھیں نیب تب آپ کو چارج کرتی ہے جب آپ کے پرسنل گین میں کچھ آیا ہو. خان صاحب کے پرسنل گین میں 1 روپے کا بھی کچھ نہیں ہے. خان صاحب اور بشرا بی بی کے پرسنل گین میں وہ اعزاز ہے جو انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس بنایا, جو سیرت النبی پہ مبنی ایک یونیورسٹی بنائی. آپ کا سوال تھا کہ عمران خان صاحب کو ریلیف. عمران خان صاحب کو ریلیف تو تب ملے نا جب یہ ثابت کر سکیں. مرضی کے فیصلے ہائی کورٹ میں سسٹین نہیں کرتے, سارے وہاں سے ریورس ہو جاتے ہیں, وہاں سے سسپینڈ ہیں ساری جتنی بھی اس سے پہلے کنوکشنز ہوئی ہیں خان صاحب کی. انشاءاللہ خان صاحب کو ریلیف ملے گا, ملنا چاہیے. تو میڈم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام تر مقدمات جو ہیں جھوٹے ہیں؟ بالکل جھوٹے ہیں, فیبریکیٹڈ ہیں. اگر نہ ہوں تو ثابت کریں. ثابت کچھ نہیں یہ کر پاتے. سائفر کیس انہوں نے چلایا, وہاں ڈیتھ سینٹنس مانگ رہے تھے عمران خان کی. سائفر کیس میں یہ سائفر جس ورڈ کا یہ یوز کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹ کبھی انہوں نے پٹ اپ نہیں کیا. وہ میسج نہیں یہ دکھا سکے کیا آیا تھا, آیا بھی تھا یا نہیں آیا. سائبر کیس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں. سائفر کیس جو خان صاحب کے لیے خان صاحب نے بتایا تھا کہ یہ میری گورنمنٹ گرانے کے لیے چوکیدار کو خط آیا تھا, اس میں حقیقت تھی, ورنہ وہ خط پبلک ہوتا, کورٹ میں جمع ہوتا, دنیا بھی دیکھتی. اب یہ پھنس گئے تھے پروسیکیوشن. اگر سائفر دیتے ہیں تو یہ پھنستے ہیں کیونکہ سائفر میں میسج ہی یہی تھا. نہیں دیا تو خان صاحب نکل گئے. میڈم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت نظام قانون فعال اور مضبوط پایا جاتا ہے؟ پاکستان میں اس وقت کوئی نظام قانون نہیں ہے. پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے. پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. پاکستان میں چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے. یہ ہماری اسلامی روایات نہیں ہے. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں آپ اپنی خواتین کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, بیٹیوں کو پروٹیکٹ نہیں, بہنوں کو پروٹیکشن نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کے میں آگے بات ہی نہیں کر سکتی ہوں. ہماری چار دیواری پامال ہے. ہماری خواتین کو روڈوں پہ گھسیٹا گیا. وہ پاکستان کی خواتین ہیں, وہ ایک جماعت کو سپورٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی وہ بات کی بات ہے. وہ پاکستانی تو ہے نا, ان کو پروٹیکشن تو ملنی چاہیے. کوئی قانون آئین نہیں. آپ مجھے بتائیں لیگل پروٹیسٹ کے اوپر آئین مجھے حق دیتا ہے, میں پروٹیسٹ کرتی ہوں, مجھے 780 لگا دیا جاتا ہے. انسداد دہشت گردی کی دفعات میرے اوپر لگا دی جاتی ہیں. ملک اور قانون کا یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے ایسا مذاق بنایا ہے, دنیا بھی آج ہم پہ ہنس رہی ہے. میڈم 2018 کی بات کر لیتے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ خواتین کو گھسیٹا گیا, جی جیلوں میں ڈالا گیا. 2018 کی بات کر لیتے ہیں. 2018 میں الیکشن سے قبل عمران خان نے مینار پاکستان پر جلسہ کیا اور انہوں نے کہا میر شکیل الرحمان میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, آصف زرداری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, نواز شریف میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, آئی جی اسلام آباد میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. بل پھاڑے گئے, جلائے گئے, پارلیمنٹ کو میں تھوکتا ہوں.
اور اسی پارلیمنٹ کا وہ حصہ بنے اور وزیر اعظم منتخب ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب آج بھی اپنی انہی باتوں پر قائم ہیں. جی 2018 کے خان صاحب کی اسپیچز دیکھیں, جی. ان کا 3 سال کا دور دیکھیں, 38 ماہ کا جی. دیکھیں آپ جی کیا ایسا عمران خان نے نہیں کیا. عمران خان نے اس ملک کا اعتماد بحال کیا. عمران خان نے میرا اور آپ کا فخر سر فخر سے بلند کیا. اوورسیز پاکستانیوں سے آپ پوچھ لیں کہ لوگ ان کو کیسے دیکھتے تھے. جی. عمران خان نے یہ آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ پہ تھوکتے ہیں, تو جو آج پارلیمنٹ میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 2018 میں جو تھے, یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ فراڈ ہے. مجھے بتائیں, جنرل باجوہ کی بات کر لیتے ہیں, ان کے اثاثے 11 ارب سے زیادہ کی رپورٹ ایک شائع ہوئی تھی, رپورٹ آئی تھی نا, جی. اگر اس کے اوپر آگے کچھ ہوا نہیں, جی. رپورٹ آئی تھی. جس ملک کے اپنے اثاثے 10 ارب بھی نہیں ہیں, اس کے ایک جنرل کے اثاثے 11 ارب ہیں. زرداری کی دنیا بھر میں فیکٹریاں چل رہی ہیں, نواز شریف کی فیکٹریاں چل رہی ہیں, اس ملک کے اندر کیوں نہیں ہے کچھ؟ اس بات پہ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کی کرپشن میں بتاؤں گا, اور دنیا کو دکھائی ہے خان صاحب نے. مجھے بتائیں, یہ طاقت میں بیٹھے ہوئے لیکن عزت ان کی ایک ٹکے کی نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف, کون مانتا ہے اس کو وزیر اعظم؟ اس کو اپنی جماعت کے لوگ اس کو اپنی بھتیجی مریم وزیر اعظم نہیں مانتی. وہ کہتی ہے ہماری گورنمنٹ ہی نہیں ہے. سی ایم پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ, سی ایم وہ ہیں, اور ان کے ہوتے ہوئے پنجاب کی خواتین کو گھسیٹا جاتا ہے, گھروں میں ریڈز ہوتی ہیں. کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہ خواتین پنجابی نہیں ہے؟ جب آپ ایک سیٹ پہ بیٹھتے ہو تو آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. شہباز شریف کے اوپر غلطی سے وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ غلط بیٹھا ہے, وہ فارم 47 پہ بیٹھا ہے, لیکن اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ نے دیکھا وہ آج بھی پرچی لے کے گھومتے ہیں. وہ بات کے لوگ اپنے انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے. ہم انڈیپینڈنٹ ادارے چاہتے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ اپنا وزیر اعظم چاہتے ہیں, پریزیڈنٹ انڈیپینڈنٹ چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی کے پریشر میں آ کے 14 جماعتوں نے مل کے گورنمنٹ بنائی یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آ کر. اگر 14 جماعتیں ملک نہیں چلا پا رہی تو آپ مجھے بتائیں کہ نظام میں خرابی ہے, اور کہاں خرابی ہے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. 14 جماعتیں پاور میں ہیں, ملک کی 14 جماعتیں پاور میں ہیں, اور ملک کا یہ حالت ہے. میڈم, آپ کا تعلق ضلع کچہری راولپنڈی سے ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین کے چیمبرز کا بڑا مسائل پائے جاتے ہیں, اور اسی طرح پارکنگ کے بڑے مسائل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو نئی قیادت ہے سردار منظر صاحب کی سربراہی میں, ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیں, منظر صاحب کی جو بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کچہری کے اندر جتنے بڑے چیمبرز بنے ہوئے ہیں, یہ زیادہ پروجیکٹس میں منظر بشیر صاحب کی گورنمنٹ کے دوران ہی بنے. ان کے ٹینیور میں ہی بلاکس بنے ہیں سارے, تقریباً 4-5 بڑے بلاک بنے. لیڈیز بار ان کے ٹینیور میں بنی تھی. تو منظر بھائی کو ووٹ بھی ہم نے اسی لیے کیا تھا, سپورٹ بھی اسی لیے کیا تھا کہ وہ ہمارے مسائل کے اوپر کام کریں گے, لائرز کے اوپر بھی کریں گے, اور ایون ادر وائز بھی وہ ایک سیاسی بحران سے بھی اس ملک کو نکالنے کی کوشش کریں گے. آلدو وہ نون لیگ کے ہیں, وی آر فرام پاکستان تحریک انصاف, لیکن ہم نے ان کو سپورٹ کیا کیونکہ ان کا ویژن دیکھا, ان کا کام کرنے کی انٹرسٹ دیکھی. خواتین ان کے اپنے چیمبر میں سب سے زیادہ خواتین پریکٹس کرتی ہیں. ان کا عزت احترام اور ان کے لیے سہولیات کا منظر بھائی انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے ٹینیور میں اس ہماری کچہری میں مزید بہتری لے کر آئیں گے. میڈم, نئے آنے والی وکلا اپنی سینئر وکلا سے کی پریکٹس سے نالا نظر آتی ہیں. آپ آنے والی نئی وکلا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, آنے والے جو لائرز ہیں, جب ہم لوگ بھی آئے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی وکیل نہیں ہے. وہ ایک ہوتی ہے آپ کی بات, لیکن اس بار نے سکھایا کہ لا ہے کیا. پریکٹس پروسیجرل لا یہاں پہ جو ہم پریکٹس کرتے ہیں وہ کوائٹ ڈیفرنٹ ہے جو ہم کتابوں میں پڑھ کر آئے. یہاں پہ کس طرح سے ہم نے کورٹ میں پیش ہونا ہے, ہمیں تمام ایتھکس اخلاقیات یہ جگہ سکھاتی ہے. سینئرز شکر الحمدللہ کہ ہمارے سینئرز ہیں, لیجنڈز ہیں, صحیح منے ہوئے لائرز ہیں. ابھی جو نئی لاٹ ہے نالا نہیں ہے, ہم ان سے سیکھتے ہیں, ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہو جاتا ہے کبھی کبھار کسی کی ہو جاتی ہے, وہ تو دو بھائی بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں, ہم ان سے انہیں استادوں کا درجہ اپنے استاد کو بھی دیتے ہیں, اور ان کے برابر باقی سینئرز کو بھی رکھتے ہیں. میں خود جو سینئر مجھے نظر آئے, کوئی ایسا کوسچن ہو, میں ان سے پوچھ لیتی ہوں, وہ بتاتے ہیں. تو راولپنڈی بار کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہمارے سینئرز ہمیں ساتھ لے کے چلتے ہیں. موجودہ حالات کے پیش نظر
فلسطینی عوام کا کیا مستقبل نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں فلسطینی عوام کا مستقبل روشن ہی ہے، شہید ہو رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، اور میں ان کے لیے دعائی کر سکتی ہوں کہ اللہ ان کی مشکلات آسان کرے. وہ بے گھر بھی ہوئے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، ابھی جو ان کے پاس آپشن ہے وہ ہجرت کا ہے. کل پرسوں بھی ایک چھوٹی بچی کا انٹرویو دیکھ رہی تھی، اس نے ٹرمپ سے سوال کیا کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنا گھر چھوڑ دیں تو کیا آپ اپنا گھر چھوڑ دیں گے؟ وہی بات ہے کہ فلسطینی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان سمیت 60 اسلامی ممالک اس جنگ بندی میں خاموش تماشائی نظر آئے. کیوں؟ کیونکہ کرپٹ گورنمنٹ بیٹھی ہے، کیونکہ کرپٹ ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ کرپٹ جرنیلز بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس ملک کے اندر کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو پاکستان کا سوچ رہا ہو سوائے عمران خان کے. میں بینظیر بھٹو کی بڑی سپورٹر رہی ہوں، ان کا ویژن اچھا تھا، وہ کام کرتی تھی، ان کی سپورٹ کی ہے میں نے. آج بھی ان کی کوئی ایسی تقریر نہیں ہے جو میں نہیں سنتی. ہمیں یہی ہم چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، باقی کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. جب تک ہمارے جو پاور میں بیٹھے لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، تو یہ ملک بھی ترقی کرے گا اور یہ ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں گے. کشمیر پہ بات کرتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہے. آپ بھی کشمیری ہیں، آپ کے خیال میں نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ الحمدللہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں کشمیری ہوں اور پونچھ سے میرا تعلق ہے. دیکھیں جب بر صغیر تھا، پاکستان اور ہندوستان نہیں بنا تھا، تب بھی کشمیر کی تاریخ تھی. ہم 13,313 مربع میل کی بات کرتے ہیں. ہم کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک خود مختار ریاست چاہیے. ہم آپشن کے طور پر پاکستان کو رکھتے ہیں. پرائیورٹی ہم سب کی کیا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ہمارا ملک ہو جس میں چیف سیکرٹری نہ بیٹھا ہو. میرا وزیر اعظم ہے تو میرا وزیر اعظم کام کرے گا. میں چاہتی ہوں کہ کشمیر جو ہے آر پار کشمیر کو جوڑا جائے، گلگت بلتستان کو بھی اس میں مرج جس طرح پہلے تھی ویسا ہونا چاہیے. جو حصہ ہمارا سیاچن چین کے پاس، چین کو بھی دے دیا گیا ہے، وہ حصہ بھی ہمارا ہمیں دیا جائے. اور ہماری اپنی ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے جس میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں. مجھے پاکستان آ کے یا یہاں کا آئی ڈی کارڈ نہ ہو، میرا کشمیر کا ہو. ہمیں پاکستان سے کوئی گلہ نہیں ہے یا یہ ہم پہ کوئی مظالم نہیں کر رہے ہیں. محبت، احترام، ہمارا رشتہ پاکستان سے لا الہ الا اللہ کا ہے. پاکستان کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ ہے. ہم ثقافتی، روایتی، ہر طریقے سے، رنگ نسل سے پاکستان سے مماثلت رکھتے ہیں. اسی لیے ہم آپشن کے طور پر پاکستان کو رکھتے ہیں. میڈم 5 فروری کو اظہار یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے جس کے تحت اقوام متحدہ میں قراردادیں اٹھائی جائیں. نالائق لوگوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے اندر. بار بار کہنا پڑتا ہے مجھے، انفارچونیٹلی 5 فیب کو انہوں نے کیا کیا؟ 5 فیب کو انہوں نے راولا کوٹ کے اندر مجاہدین کا مارچ کرایا جو کہ اس وقت کی ضرورت نہیں تھی. مجاہدین کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اسلام کی خوبصورتی ہے مجاہدین، اس سے انکار ہی نہیں. لیکن یہ جو پاور شو کیا گیا راولا کوٹ کے اندر، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مجھے ایسا خدشہ ہے کہ کشمیر کے اندر بھی حالات کے بگاڑ کی طرف آ رہے ہیں. اب یہ نالائق گورنمنٹ بیٹھی ہے، ان میں سے کسی نے یو این او کو خط نہیں لکھا، ان میں سے کسی نے بھی، عمران خان کے بعد کسی نے کشمیر کی بات نہیں کی. اردلی حکومت ہے، اردلی وزیر اعظم گیا ضرور ہے مظفر آباد میں، لیکن عوام کو پتہ ہی نہیں. جس جگہ پہ آپ جائیں عوام کو آپ بتائیں نا، آپ کو چھپ کے جانا پڑے، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس ذلت سے اچھا تھا کہ آپ ادھر ہی بیٹھ کے شہباز شریف صاحب اپنے گھر سے کوئی حکم جاری کر دیتے. 5 فروری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشمیری ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کرے. 5 فروری پاکستان مناتا ہے کشمیریوں کے ساتھ. آپ نے کسی بڑے اس کو دیکھا ہو گروپ کو کشمیریوں کے علاوہ جو پاکستانی نکلے ہوں ہمارے ساتھ یکجہتی کی ہو؟ نہیں کی. میڈم کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے سلسلے میں حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں حکومت وقت کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بے شک
آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کس طرح سے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 47 کے آپ نہ کشمیر کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں نہ فلسطین کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں. اس کے لیے انڈیپینڈنس ہونا ضروری ہے, خود مختار ہونا ضروری ہے. کہ گورنمنٹ خود مختار ہے ہی نہیں, میں ان کو کیا میسج دوں؟ فلسطین کے اوپر سب سے آخر میں پاکستان نے مذمت کی تھی. ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر یہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے لیے ایک مذمتی بیان نہیں دے سکتے. میں اس گورنمنٹ کے اوپر اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتی. میڈم, پاکستان کے مستقبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے. ہم پاکستان کو ہنستا بستا خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم بھی یہاں رہتے ہیں. میں پاکستان میں رہ کے پریکٹس کر رہی ہوں. میں اس ملک کو ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتی ہوں. میں اس ملک میں رول آف لا دیکھنا چاہتی ہوں. میں اس ملک میں جمہوریت دیکھنا چاہتی ہوں. میں اس ملک میں آپ کی اور ہماری آزادی دیکھنا چاہتی ہوں. میڈم, کیا آپ کو موجودہ حکومت میں روشن پاکستان نظر آ رہا ہے؟ مجھے اس حکومت سے کوئی امید نہیں ہے. اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ ملک روشن کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات 75 سال کی تاریخ مجھے بتاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ میرا مفروضہ نہیں ہے. 75 سالوں میں میرے ملک نے کوئی ترقی نہیں کی, پاکستان نے کوئی ترقی نہیں کی. ہم پاورٹی لائن آپ دیکھ لیں, وسائل بے تحاشا ہیں. وسائل چند بڑے گھرانے صرف اپنے اوپر لگا رہے ہیں, چند بڑے جرنیلز اپنے اوپر لگا رہے ہیں. پاکستان کو ایک بہترین مستقبل, پاکستان کی یوتھ پڑھی لکھی لاٹ اور ایک اچھا ویژنری لیڈر جس طرح عمران خان ہے وہ دے سکتا ہے. ہمیں عمران خان کے مقابلے کا ایک لیڈر دے دیں جو خان صاحب کے مقابلے کا ہو, تب ملک ماہ ترقی کرے گا. رمضان مبارک کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا بیان سامنے آیا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے بغیر عوام کو ہم بڑا ریلیف دیں گے. آپ کے خیال میں اس پر عمل درآمد بھی ہوگا یا دعوے ہوں گے؟ دیکھیے, یہ فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے وعدے ہی کیے ہیں, وفا انہوں نے کبھی نہیں کی. 75 سال وفا نہیں کر سکے, آگے بھی یہ نہیں کر سکیں گے. جو گورنمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو کسانوں سے اپنے کسانوں سے گندم نہیں خریدتی, وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک اور عوام نہیں خریدتی, وہ ان لوگوں کو آٹے چینی پتی کا اور یہ ساری چیزوں میں ریلیف دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. دیکھیے گا, ریلیف بنائیں گے ضرور, اس میں کتنی کرپشن کریں گے, یہ اپنے ہی پیٹ بھریں گے. ان کا کوئی ایک ایسا منصوبہ نہیں ہے جو مجھے یعنی کہ عوام کو ریلیف دے سکے. میڈم, کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 14 فروری 2025 کو منعقد ہونے جا رہی ہے. اس سلسلے میں آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کشمیریوں کو کہوں گی کہ جس طرح سے ہم میں اب یونٹی آئی ہے, ہم اسی طرح یونائٹڈ رہیں گے. بے شک آپ کسی بھی جماعت سے تعلق ہو, آپ نے عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام ہم یونائٹڈ ہو گئے ہیں. ہم نے یونائٹڈ رہنا ہے کیونکہ ہم نے اپنی ریاست کے اندر باہر سے کسی کو انٹرفیئر نہیں کرنے دینا. باہر سے کوئی حکومت نہیں کرے گا. یہ میری ریاست ہے, اس میں میں حکومت کروں گی. یہ آپ کی ریاست ہے, اس میں آپ نے حکومت کرنی ہے, عوام کے مسائل حل کرنے ہیں. اور آپ کے اس ادارے کے لیے بہت سی ڈھیر ساری میری دعائیں, یہ ترقی کرے گا انشاءاللہ. اور آپ نے آزاد صحافت کے نام سے آپ جو یہ صحافت کر رہے ہیں, آئی وش کہ یہ آزاد ہی ہو, اس میں کسی ادارے کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی انٹرفیئرنس نہ ہو. بہت شکریہ میڈم, آپ کو وقت دینے کے لیے.